रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना मिन अफ़ज़ली अय्यामिकुम यौमल जुमुअह फ़अक्सिरू अलैहि अस्सलात फ़ीह फ़अक्सिरू मिन अस्सलाति फ़ीह। फरमाया तुम्हारे दिनों में सबसे बेहतरीन दिन जुमुआ का दिन है, इसलिए इस दिन मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ा करो। फ़इन्ना सलातकुम मअरूज़तुन अलैया, इसलिए कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचाया जाता है। सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह कैफ़ तुअरज़ु अलैका सलातुना वक़द अरमता, हमारा दुरूद आप तक कैसे पहुँचाया जाएगा जबकि आप जब दुनिया से जाएंगे, कब्र में जिस्म आपका ख़त्म हो जाएगा, तो हमारा दुरूद आप तक कैसे पहुँचेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्ज़ि अजसादल अंबिया, अल्लाह ताला ने पैगम्बरों के जिस्मों पर ज़मीन पर पैगम्बरों के जिस्मों को हराम कर दिया। ज़मीन किसी पैगम्बर के जिस्म को कभी ख़त्म नहीं करती। तो ये भी उम्मत का इजमाई अकीदा है कि जितने भी अंबिया हैं उनके जिस्म बिल्कुल सलामत रहते हैं। शुहदा में तो ये बहुत ज़्यादा मुशाहिदा होता है, बहुत सारे शुहदा के जिस्म सलामत रहते हैं। तो एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला अलैहि सलातन सल्लल्लाहु बिहा अशरा, जिसने मुझ पर एक दफ़ा दुरूद भेजा। दुरूद कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला से खुसूसी रहमत की दुआ करना। एक होता है आम दुआ, किसी के लिए भी रहमत। सलात कहते हैं खुसूसी रहमत, जो अल्लाह अपने ख़ास बंदों पे करता है। इसलिए सलात का जो लफ्ज़ है ना, ये दुरूद और सलात, ये पैगम्बर के अलावा किसी के लिए जायज़ नहीं है, क्योंकि ये सलात ख़ास किसके खासा है, ये पैगम्बरों का। इसलिए हम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तो कह सकते हैं, लेकिन यूँ नहीं कह सकते अल्लाहुम्मा सल्ली अला फुलान। तो सल्ली जो है ना, सलात, ये खास किस्म की रहमतें होती हैं जो अल्लाह पैगम्बरों पर भेजते हैं। तभी कुरान में आता है, अम हसीबता अन्ना अस्हाबल कहफी वर रकीम। कुरान ने ये कुछ तमहीद बयान की कि ये दुनिया आजमाइश के लिए और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, जो कुरान का असल मकसूद है। अब कुरान एक वाक़े की तरफ आता है। मुशरिकीन मक्का यहूद व नसारा से बहुत सी चीज़ें सुना करते थे और यहूद आके उनको चुपके चुपके गाइड करते थे कि जिसने नबूवत का दावा किया है ना, तुम उनसे ये सवाल पूछो, तुम उनसे ये सवाल पूछो। फिर यहूद देखते थे कि हमारी तौरात के मुताबिक जवाब मिलता है कि नहीं मिलता। तो उनका यानी ख्याल यह था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब नहीं दे पाएंगे तो हम बताएंगे, देखो हमारी तौरात में तो ये लिखा है, अगर ये अल्लाह के नबी हैं तो ये तो हर आसमानी किताब ये वाक़या बयान करती है, तो कुरान क्यों बयान नहीं कर रहा। तो यहूदियों ने आके मुशरिकीन मक्का से कहा, मुशरिकीन मक्का ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा। उनमें 3 सवाल थे। एक रूह से मुतालिक, जिसका सूरह बनी इसराइल में जवाब दे दिया गया। एक हजरत ज़ुल्करनैन से मुतालिक कि वो कौन सा बादशाह था जिसने पूरी दुनिया पे हुकूमत की है, उनका तज़किरा अल्लाह ने कुरान में बयान किया। और एक असहाब कहफ के बारे में। तो अब कुरान उनके वाक़े को बयान कर रहा है। अम हसीबता अन्ना अस्हाबल कहफी वर रकीमी कानू मिन आयातिना अजबा। ऐ नबी, आप ये समझते हैं कि असहाब कहफ और जबल वाले, पहाड़ वाले लोग, गार और पहाड़ वाले लोग क्या हमारी निशानियों में से बड़ी अजीब निशानी थे? क्या आप ये समझते हैं? यानी या तो इसका जवाब ये कि वाकई ये निशानी थे, या ये कि ये इतनी बड़ी निशानी नहीं थे जितनी बड़ी इस कायनात को बना देना बड़ी निशानी है। इज़ अवल फितियतु, अल्लाह ने उस वाक़े को बयान किया, उस वक्त को याद करो जब चंद नौजवानों ने ठिकाना पकड़ा इलल कहफ, एक बड़े गार की तरफ। फ़क़ालू, फिर कहने लगे। अब देखें, कुरान जब वाक़या बयान करता है ना, तो सवाल तो मुशरिकीन ने असहाब कहफ का पूछा था। बता दिया जाता, भाई एक ज़माने में असहाब कहफ थे, जो मुशरिक बादशाह था, जिसके जुल्म से तंग आके वो इलाका छोड़ के चले गए और 300 साल गार में रहे और फिर 300 साल के बाद वापस आए और लोगों ने फिर बड़ी अकीदत की, मोहब्बत की, बस इतना काफ़ी था। लेकिन कुरान वाक़या इस अंदाज से बयान करता है कि उसमें असबाक मिलना शुरू हो जाए, हमें उसमें असबाक मिलना शुरू हो जाए। अब देखें शुरू कैसे किया जा रहा है। क्या तुम ये समझते हो कि असहाब कहफ का वाक़या कोई अजीब वाक़या है? यानी अल्लाह के लिए तो कोई अजीब नहीं है। यानी इंसानों पर गोया अल्लाह ताज्जुब कर रहे हैं कि इस वाक़े को तुम अजीब समझ रहे हो, और इससे बड़े अजीब अजीब काम जो हमने कर दिए, पानी के कतरे से इंसान को बना दिया और इतना बड़ा निज़ाम बना दिया हमने कायनात का, उसको अजीब नहीं समझ रहे। तो ये इंसान की भी अकल है ना कि एक वाक़या अजीब व गरीब हो जाए तो उस पर हैरान हो रहा होता है, और वो पूरी कायनात बन गई और इंसान का पानी से वजूद में आ जाना, चूंकि ये हम इसके आदी हो चुके हैं ये मंजर देखने के, तो ये हमारे नज़र में अजीब नहीं रहा, वरना हकीकत में तो इससे ज्यादा अजीब काम अल्लाह कर चुका है। तो एक तो सबक अल्लाह ने हमें यह बताया इस वाक़े में कि ये वाक़या इतना अजीब नहीं जितना अल्लाह के दूसरे काम ज्यादा अजीब है। तो कुरान वाक़या बयान करता है इस अंदाज से ताकि हमें उससे असबाक मिले। इज़ अवल फितियतु इलल कहफ,
نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، فقالوا ربنا، اور کیا کہنے لگے، اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمہ، تو دے ہمیں اپنی طرف سے رحمت، اور ہیئ لنا من امرنا رشدا، ہمارے معاملے میں کوئی رشد کا انتظام کر دے، یعنی درستگی کا انتظام کر دے۔ اس میں کیا سبق ملتا ہے کہ جو مشرک بادشاہ تھا، کافر بادشاہ تھا، چند نوجوان اسلام لے کر آئے، اللہ کے برحق دین کو قبول کیا، ان کو یہ یقین تھا کہ ہم اس علاقے میں رہ کر اپنے دین اور مذہب پہ قائم نہیں رہ سکتے، لہذا انہوں نے ارادہ کیا ہم ہجرت کرتے ہیں۔ تو اب ہجرت کر کے جائیں کہاں؟ تو اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کے لیے کسی علاقے میں رہ کر دین پر چلنا ناممکن ہو تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس علاقے کو چھوڑیں، ایک بات۔ نمبر دو، چھوڑ کر آپ اللہ پہ اعتماد اور توکل کریں کہ جس اللہ نے مجھے یہاں کھلایا وہ کہیں اور بھی کھلا سکتا ہے۔ نمبر تین، اللہ سے دو قسم کی دعائیں مانگیں۔ نمبر ایک، اے اللہ تو میرے لیے رحمت کا انتظام کر دے، یعنی اپنا رحم کر تاکہ تیری رحم کی وجہ سے ہمارے لیے معاملات آسان ہو جائیں۔ نمبر دو، تو ہمیں گائیڈ کر، ہیئ لنا من امرنا رشدا کا مطلب سیدھا راہ دکھا، ہمیں بتا کہ ہم نے جانا کہاں ہے، کس ملک میں اسٹے کرنا ہے، سفر کیسے کرنا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی سے قتل ہو گیا، تو اب مدین سے جب نکلنا تھا، مصر سے جب نکلنا تھا تو راستہ معلوم نہیں تھا، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ سے آپ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، مجھے امید ہے میرے رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ تو جب انسان کو راستے معلوم نہ ہو، گائیڈنس نہ مل رہی ہو کہ جانا کہاں ہے، کہاں اسٹے کرنا ہے، تو ایسے موقع پہ اللہ سے سیدھے راستے کی دعا مانگنی چاہیے۔ جمعے کے دن جو بیان ہوتا ہے وہ میرا بہت ہی آرام سے ٹھہر ٹھہر کے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پبلک کو جلدی نہیں ہوتی، لوگوں کو پتہ ہے کہ جمعے کی نماز سے پہلے تو ہم گھر جا نہیں سکتے، اس لیے بڑے امن اور شانتی کے ساتھ تمیز سے، یہ امن اور شانتی پہ بھی یاد آیا، لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ہندی الفاظ آپ کہاں سے سیکھتے ہیں، یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ہندی الفاظ بولتے کیوں ہیں، تو کوئی جواب نہیں ہے اس کا۔ ہر بات کا جواب دیں تو پھر اس پر اعتراض، پھر جواب دیں تو پھر اس پر اعتراض، جب سوال پیدا ہوتا ہے پھر جب یہ جواب دینا نہیں تھا تو اعتراض چھیڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا جواب میں دوں گا ضرور، یہ بتانے کے لیے کہ معترضین جو ہے نا، اعتراض کرنے والے، وہ توپیں لے کے بیٹھے رہتے ہیں، کچھ بھی نکل جائے تو انہوں نے ایک کمنٹ میں نیگیٹو ڈال دینا ہے۔ کیا ہو گیا ہندی الفاظ چمتکار، ٹھیک ہے، مزہ آ رہا ہے ان کے؟ نہیں آ رہا چمتکار؟ تو انگلش کے استعمال پر لوگوں کو اعتراض نہیں ہوتا، ہندی تو پھر بھی اردو سے ملتی جلتی ہے، ہم لوگ ہندوستان میں اکٹھے رہے ہندو مسلم، تو اس ہندی کے استعمال پہ اعتراض ہو رہا ہے، انگلش اردو میں داخل ہوتی چلی جا رہی ہے، اس پہ اعتراض نہیں ہو رہا۔ تو ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا بھائی، اتنی سختی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے جو قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، مسئلہ سارا یہی ہے۔ قرآن مجید کہیں تو عام انسانوں کو خطاب کرتا ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور اسلام میں داخلے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے عقیدے کو درست کر لو، اپنے اعمال کو درست کر لو، اللہ کے وجود پر ایمان لے آؤ، اللہ کی توحید پر ایمان لے آؤ، مان لو کہ اللہ ہے۔ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، بھلا اس اللہ میں شک کرتے ہو جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا؟ قرآن کا انداز دیکھیے، قرآن جب دلیل دیتا ہے تو اس کا انداز منطقی نہیں ہوتا، ریاضی کی طرح کیلکولیشن والا انداز نہیں ہوتا قرآن کا۔ جیسے آپ بتائیں نا 2 اور 2 کیا ہوتے ہیں؟ 4۔ قرآن اسی بات کو جب بیان کرے گا تو کہے گا بھلا 2 چیزوں کو 2 چیزوں میں جمع کیا جائے تو اگر 4 جواب نہیں آ رہا تو کیا جواب آ رہا ہے؟ پھر خود سوچو، بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ 4 جواب نہیں آئے گا تو پھر بتاؤ نا کیا جواب آئے گا؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، خود سے بنے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو بنا لیا؟ بتاؤ بھائی، پوچھ رہے ہیں، خود سے بنے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو بنا لیا؟ اتفاق سے وجود میں آ گئے ہو؟ کیا خیال ہے بھائی، کیا ہو گیا؟ قرآن کا انداز سمجھ میں آ رہا ہے؟ اتفاق سے وجود میں آ گئے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ہے؟ جواب دو اس سوال کا، یہ اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے۔ جو منطقی ہوتا ہے نا، منطقی، وہ اس بات کو اس انداز سے بیان کرتا کہ ہم چونکہ مخلوق ہیں، ہم چونکہ ایک مادی چیز ہے، مادہ خود سے وجود میں نہیں آ سکتا، لہذا اس کو کسی نے بنایا ہے، یہ انداز ہوتا ہمارا۔ اللہ کا انداز تھوڑا سا مختلف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ایمان لے آئیں، صرف حجت تام نہیں کرنا چاہتے۔ دیکھو، آپ کسی کے سامنے دلیل سے ایک بات ثابت کر دو
تو سامنے والے کی نظر میں وہ بات ثابت تو ہو جائے گی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مان بھی لے، تسلیم بھی کر لے، زبان سے اقرار بھی کر لے۔ جیسے باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہو کہ بیٹا بچہ پڑھتا نہیں ہے، بچہ اسکول میں بول لو نا کیا جا رہا ہے یار، پڑھتا نہیں ہے، بچہ پڑھتا نہیں ہے، تو بچے کو سمجھانے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ کہ آپ بچے کو بٹھائیں، اس کہیں دیکھو اصول یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ ملازمت کرنے کے لیے، اچھی جاب کے لیے ایجوکیشن کا ہونا ضروری ہے، اور اچھی ایجوکیشن کے لیے محنت کا ہونا ضروری ہے، اور محنت کے لیے دوستیوں کا ختم کرنا، گلی ڈنڈا کھیلنا، بنٹے کھیلنا، لٹو کا کھیلنا، ہر وقت لیپ ٹاپ پہ ویڈیو گیم کھیلنا، ان چیزوں سے اجتناب بہت ضروری ہے۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ محنت کرو اور ان تمام چیزوں سے اجتناب کرو۔ دلیل سے آپ نے بچے کے سامنے واضح کر لیا، لیکن بچے کو نظریہ تو درست ہو جائے گا کہ بھئی ایسا ہونا چاہیے، لیکن محض اس تقریر سے بچہ محنت پر آمادہ نہیں ہوگا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہ مان لے گا، کیونکہ صرف نظریے کی اصلاح کافی نہیں ہے، بلکہ نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا پڑتا ہے انسان کو۔ اگر صرف نظریے کی اصلاح کافی ہوتی تو دنیا میں تقریباً سارے لوگ ہی اچھے بن جاتے۔ ڈاکٹر بتاتے رہتے نا سگریٹ کا یہ نقصان، گٹکے کا یہ نقصان، پان کا یہ نقصان، چائے کا یہ نقصان، تو چھوڑتے ہیں، خود ڈاکٹر پی رہا ہوگا۔ تو کسی کے نظریے کی اصلاح کرنا محض وہ ایک الگ طریقہ ہوتا ہے، اور اس صحیح راستے پر ابھارنا، اس میں ایسا جوش پیدا کر دینا کہ وہ اس کے لیے تیار ہو جائے، یہ بالکل ایک الگ انداز ہے اس کا۔ تو الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مجید کا جو انداز بیان ہے وہ محض عقیدے اور نظریے کی اصلاح والا نہیں ہے کہ 2 اور 2 4 = 2 + 2 = 4، یہ والا نہیں ہے، بلکہ وہ ایسا ہے کہ آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرنا شروع کر دے اور آپ سیدھے راستے پر آنے کی فکر میں لگ جائیں۔ تو اب یہی باپ اگر یہ چاہے گا کہ میرا بچہ سیدھے راستے پر آ جائے، تو پھر باپ کے سمجھانے کا اسٹائل تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور یہ میرا بھی اسٹائل تھوڑا سا ڈیفرنٹ اسی لیے تاکہ میں بھی آپ کو کیا کروں، سمجھا دوں، ورنہ یہی بات اگر میں سادہ انداز میں جو 2 اور 2 4 کی طرح کہوں تو آپ بور ہو کے چلے جائیں گے۔ تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ بات آپ کے دل میں اتر جائے، اس لیے ہم نے بھی تھوڑا سا ڈیفرنٹ اسٹائل اختیار کیا ہے۔ تو ابا جو ہے نا وہ الگ انداز سے سمجھائے گا بیٹے کو، بولے گا دیکھو بیٹا محنت نہیں کی بڑا نقصان ہوتا ہے، فلاں کے بچے کو دیکھو کیا حال ہوا اس کا، مثالیں زیادہ دے گا، تھیوری کم پیش کرے گا۔ فلاں کو جانتا ہے اس نے کیا کیا، دیکھ وہ تیرا بڑا بھائی ہے چھولے بیچ رہا ہے آج کل، اس کو دیکھ جا کے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بچے کو اتنی بات تو معلوم ہے کہ محنت نہ کرنے کا نقصان ہوتا ہے، مگر یہ دل میں نہیں اتر رہی اس کے۔ تو آپ مثالیں زیادہ دو گے، تھیوری کم پیش کرو گے، نظریات کم پیش کرو گے اس کے سامنے۔ دیکھ تو، مجھے یاد ہے ایک ہمارے جاننے والے تھے، ایک نوجوان لڑکا تھا، وہ پڑھتا وڑھتا نہیں تھا، ایک دن ہمارے گھر میں آیا، میرے والد صاحب اس کو بٹھا رہے تھے، تو اس کو کہنے لگے کیا بھائی تیرا کنویں کھودنے کا ارادہ ہے مستقبل میں؟ ہے بھائی، گڑھے کھودے گا، کدال چلائے گا، اگر یہ ارادہ ہے تو ٹھیک ہے، تو کیوں نہیں بہتر ہے کہ تھوڑا سا پڑھ لے، محنت کم ہو اور ارننگ زیادہ ہو۔ جو بڑے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی جو بیچارہ کنویں کھود رہا ہے وہ ناکام ہے، میں صرف ایک مثال سے سمجھانے کی، بہت سے کنویں کھودنے والے جنت میں ہوں گے، بہت سے پڑھے لکھے جہنم میں ہوں گے، لیکن آپ سمجھانے کے لیے، دنیاوی کامیابی کے لیے آپ اس کو مثالیں دیں گے، مختلف طریقوں سے دھمکیاں بھی دیں گے۔ آپ اس کو لیں گے بیٹا دیکھ آج تو نے اسکول سے چھٹی کر لی، میں نے برداشت کر لیا، کل اگر چھٹی کی نا تو یہ دیکھ رہا ہے، ایسے کہتے ہیں نا، یہ دیکھ رہا ہے، یہ 5 انگلیاں تیرے منہ پہ چھاپ دوں گا میں، صحیح ہے نا؟ یہ اسٹائل ہوتا ہے دھمکیوں کا۔ تو دھمکیاں بھی دے گا، لالچ بھی دے گا کہ بھئی اگر تمہارے امتحان میں نمبر اچھے آ گئے تو چلیں گے مری گھومنے پھرنے کے لیے، نتھیا گلی میں بندر دیکھ کے آئیں گے، کیونکہ ہم ابھی نتھیا گلی میں بندر ہی دیکھ کے آئے ہیں۔ ایسے موقع پہ نتھیا گلی گئے ہیں کہ نہ گرمیوں کا سیزن تھا نہ برف پڑی ہوئی تھی، بچوں نے کہا برف دکھا دیں، تو وہ گئے، برف بھی نہیں تھی، تو پھر بندر ہی تھے، ہم نے وہی دیکھے، ہم واپس آ گئے، اور افسوس ہوا کہ جیسے اسلام آباد پہنچے مری میں برف پڑ گئی، ہم نے کہا یار اب تو نہ برف دیکھی نہ گرمیوں کی۔ تو خیر، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بندوں کو سمجھانے کے لیے جو طرز بیان اختیار کرتے ہیں اس سے محض نظریے کی اصلاح نہیں ہوتی، بلکہ انسان میں ایک جوش اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔
تبھی تو قرآن بیان کرتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، فرمائیے غیر مسلم جب دل کی گہرائیوں سے قرآن سنتے ہیں، دل کی مخالفت کی نیت سے نہیں، ضد اور ہٹ دھرمی کی نیت سے نہیں، بلکہ نیوٹرل ہو کے کہ ہمیں سیدھا راستہ مل جائے، فرمایا جب یہ اس نیت سے قرآن کی آیات سنتے ہیں تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی چلی جا رہی ہیں، بہتی چلی جا رہی ہیں، ان کے دل پہ اس قدر اثر ہوتا ہے۔ غیر مسلم کی بات کر رہا ہے قرآن، حالانکہ آپ 2 اور 2 4 کی طرح اگر کسی چیز کو دلیل سے ثابت کر دو تو محض وہ مان لے گا ہاں بھائی آپ سچ کہہ رہے ہو، میں غلط تھا، روئے گا تو نہیں۔ دیکھو جب مناظرے ہوتے ہیں، مناظرے دیکھے ہوں گے نا آپ نے، 2 فریق بیٹھتے ہیں، ادھر غیر مسلم اور مسلم بیٹھا، ادھر دیوبندی بریلوی بیٹھے، ادھر دیوبندی اہل حدیث بیٹھے، ادھر فلاں وہ 3 طلاق کو ایک کہتا ہے، وہ 3 کہتا ہے، وہ یوں کہتا ہے، وہی بیٹھے مناظرہ ہوا، تو مناظرے میں ایک فریق جیتتا ہے دوسرا ہار جاتا ہے، کیا خیال ہے؟ لیکن